अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अल इस्लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। जैसे कि आपसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में डिस्कशन हुई थी कि हर हफ़्ते हम कोई ना कोई एक ऐसा मौजू रखेंगे जिसमें फ़िक्री गुफ्तगू किया करेंगे, कोई ऐसा मौजू कि जिससे हमारे ज़हन मज़ीद खुले और उस हवाले से हम डीप डिस्कशंस में जाएँ। और आज का वो मौजू ख़ास तौर पे वो है कि जिसके अंदर मज़ारात, औलिया अल्लाह और इनके हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें क्या वो ख़यालात मिलते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अक़ीदे बना सकते हैं। और जब हम औलिया अल्लाह का तज़किरा करते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को वली कहा गया है, रसूलुल्लाह को वली कहा गया है या मोमिनीन तक को वली कहा गया है। सवाल ये पैदा होता है कि आज इन कॉन्सेप्ट्स को हम जिस तरह से अपनी सोसाइटी में अपने ज़हनों में इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं? मज़ारात का तसव्वुर हमारे ज़हन में क्या होना चाहिए? इस्लामी तालीमात किसकी रोशनी में हम किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं? और क्या दीन इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत का मज़हब है या ताल्लुकात, मोहब्बत और दीन और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में हमारी रहनुमाई करता है? और जब हम तन्हा महसूस करें, जब हम महसूस करें कि हमें मदद की ज़रूरत है, तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अल्लाह से मदद मांग सकते हैं? और अल्लाह से मदद मांगने का मतलब क्या है? क्या उसका मतलब ये है कि अगर हम किसी दूसरे से मदद मांगें तो वो गैरुल्लाह से मदद है? क्या अपनों से मदद मांगना भी गैरुल्लाह से मदद है? क्या वो लोग कि जो अल्लाह की तरफ रग़बत हासिल करने के लिए वसीला बनते हैं, क्या वो भी गैरुल्लाह हैं? आज इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं जो अपने अपने मकातिब में एक मकाम रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं। चलते हैं उनकी तारुफ़ की तरफ। सबसे पहले मेरे दाएँ जानिब मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, आप जामिया कराची में प्रोफ़ेसर भी हैं, जनाब डॉक्टर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और फिर आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुल्क के मारूफ़ आलिमीदीन, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मुफ्ती इकरामुल्लाह वाहिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जवाद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ही से गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ। औलिया अल्लाह के हवाले से कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में क्या तसव्वुर पाया जाता है? बहुत शुक्रिया। आपने अपने इंट्रो में जितने मौज़ूआत गिनवा दिए हैं, तो उसके लिए तो कोई 10 प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। क्योंकि मज़ारात पे आप बात करना चाह रहे हैं, औलिया अल्लाह पे आप बात करना चाह रहे हैं और उनसे मदद तलब करने के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये सारे मौज़ूआत पर बात तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत मुख्तसर गुफ्तगू हो सकती है। तो औलिया अल्लाह, वली का माना जो है, बहुत सारे माना हैं और लोग तो कहते हैं 70 माना भी हैं, 36 माना तो कम से कम मैंने भी देखा है। इसके जो बड़ी बड़ी डिक्शनरीज़ हैं, लिसानुल अरब और ताजुल उरूज़ टाइप की। तो लेकिन जो कुरान करीम के में ये जो लफ्ज़ आया है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, जिसको आया विलायत भी कहते हैं, तो यहाँ वली का मतलब है सरपरस्त। उसमें तुम्हारा वली यानी तुम्हारा सरपरस्त अल्लाह है, गार्जियन अल्लाह है, उसका रसूल है, और ईमान वालों में से वो हैं जो नमाज़ कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। ठीक है ना। और यही माना उस वहाँ पे भी लिया जाता है जहाँ कहा गया है कि यहूद व नसारा को अपना औलिया न बनाओ, ला तत्तखिज़ुल यहूद व नसारा औलिया। तो औलिया का मतलब आम दोस्ती नहीं है। आम यहूद व नसारा अगर हमारे पड़ोस में रहता हो तो उससे दोस्ती रखेंगे, हम दुश्मनी तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको अपने सर पर ना बैठाओ, अपना सर गार्जियन ना बना लो। ठीक है ना। तो औलिया अल्लाह का मतलब वो अफराद हैं, वो शख्सियात हैं, वो हस्तियाँ हैं कि जिनको अल्लाह ने उनके उस मानवी मकाम की वजह से कुछ ऐसी इख्तियारात दिए हैं जो शायद आम इंसानों के पास नहीं है। यानी उनकी रसाई वहाँ तक है जहाँ तक आम इंसानों की रसाई नहीं है, जो उनका मानवी मकाम है उसकी वजह से। क्योंकि उनका एक मकाम है अल्लाह के नज़दीक ख़ास, लिहाजा बाद औक़ात हम उससे मदद भी तलब करते हैं, उससे तवस्सुल इख्तियार करते हैं। मदद बमाने तवस्सुल है। बाद औक़ात हम समझते हैं कि एक अमल है, यकीनन वो अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में तो नहीं है ना। ये तो तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है। फिर भी आप डॉक्टर के पास जाके कहते हैं भाई डॉक्टर साहब ये बचा लें मेरे बच्चे को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये शिर्क कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं जो जुमला आप कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। डॉक्टर के हाथ में कोशिश है, कोशिश कर सकता है, वो सही हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम उससे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कोशिश करें। आपके तवस्सुल से, आपके वसीले से अल्लाह ही ज़िंदगी और मौत देने वाला है, लेकिन आपकी कोशिशों से शायद ये बच्चा बच जाए।
تو اسی طرح ہے، تو توسل کی نیت سے ان سے استمداد جو ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے یہ اہم پوائنٹ دیا ہے کہ اصل میں یہ ولی ہونے کا مطلب کیا ہے، ولی کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، کیونکہ اگر اولیاء اللہ کا کانسیپٹ ہی لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے، ظاہر ہے تو ان سے تمسک کرنا، ان کے پاس جانا، ان کے مزارات پہ جانا بھی ایک اچھا کام ہی ہوگا، ظاہر ہے پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عربی کے لحاظ سے، اردو کے لحاظ سے بھی بہت سارے معنی ہیں، اسی طرح فارسی کے اعتبار سے بھی کئی سارے معنی ہیں۔ آپ زبانیں گنتے جائیں اور اس کے معنی بدلتے جائیں گے، لیکن جو اس کا ہم بطور مسلمان یا بطور اسلامی نقطہ نگاہ سے جو ہمارا ٹاپک بھی ہے، اس میں اگر ہم بات کریں تو ولی کے معنی انسانوں کے اعتبار سے بات کی جائے تو ولی یہاں وہ آئے گا جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ اس کی یہ پہچان کروائی ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو، اور عبادت کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ نہ ڈرتا ہے نہ خوف کھاتا ہے۔ خوف اور ڈر الگ الگ چیزیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طرح غم ہے، پریشانی، غم، وہ بھی اس کو نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو گیا، قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہم عام اصطلاح میں ولی اللہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کا ولی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے قریب ہے، یا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ یا ایک چیز اور بھی ہم بطور نشانی دیکھتے ہیں کہ ایک مستجاب الدعوات ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کسی کہتے ہیں کہ یا میرے حق میں دعا کرنا، بندہ امید رکھتا ہے کہ یار یہ دعا کرے گا اللہ سے کرے گا، قبول ہو جائے گی۔ اور کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، کوئی بزرگ یا کوئی عبادت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے جو مانگے مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ اللہ سے جو مانگتے تھے، جو طلب کرتے تھے، جو دعا کرتے تھے، وہ لازمی پوری ہوتی تھی۔ خاص کرم ہے، اللہ رب العالمین کا خاص تعلق ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت نہیں دی دوست بنانے کی، کیونکہ اللہ دوست ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اب دوستی کا جب تعلق اللہ سے ہو گیا تو پھر ولی اللہ ہو گئے، اس معنی میں اگر ہم دیکھیں۔ اسی طرح توسل کے بھی بات ہوئی، اس میں دیکھیں وہ ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ جائز اس حد تک ہے کہ جب بندے کے اختیار میں کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر میں کہوں ولید بھائی یہ مجھے کپ پکڑا دیں، یہ ہمارے سامنے مگ پڑا ہے، ولید بھائی یہ مگ پکڑا دیں، آپ کے اختیار میں آپ مجھے پکڑا دیں گے، یہ درست ہے۔ اب یہاں ہمارے کوئی ساتھی نہیں، میں ان کا نام لے کے کہوں یہ مگ پکڑانا، وہ نہ سن رہے ہوں گے نہ وہ پکڑا سکیں گے، ان کے اختیار میں نہیں، یا وہ آدمی جس کے ہاتھ نہیں ہے، کمزور ہے، اپاہج ہے، بھلے میرے سامنے، اس کے اختیار میں نہیں، تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، تو اللہ سے جو وسیلہ پکڑنا ہے، اللہ تو قادر قدیر ذات ہے نا، اس کی قدرت ہے، اس سے ہر چیز مانگنی ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں۔ رہی بات مزارات کے حوالے سے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہے، ان کا آگے حکم بھی ہے۔ صحیح مسلم میں امام نووی اپنی المنہاج میں ان چیزوں کو لے کر آئے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونچی قبروں کے حوالے سے ان کو مسمار کر دو، ان کو برابر کر دو، تھوڑا سا نشانی کے طور پر ہو۔ ہمارے ہاں اب معاشرے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہمارے ہاں بہت سارے ایسی عقائد یا نظریات ان چیزوں سے جڑ گئے ہیں جن کا اسلامی تعلیم سے کوئی وہ نہیں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے قبروں کی زیارت کا تمہیں منع کیا تھا لیکن اب زیارت کرو۔ کس لیے؟ انسان کو اپنا مقام پتہ چلتا ہے، اس کو اپنی آخرت پتہ چلتی ہے، اس نے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں آنا ہے، اس کو وہ یاد آتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر عبادت گاہ بنا لینا، اس کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس میں بھی یہود و نصارہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، بتایا ہے، ان کی مثال دی ہے کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے، کس لیے کہ انہوں نے قبروں کو یا قبور کو مساجد بنا لیا۔ تم یہ کام نہیں کرنا، لیکن ایک حقیقت ہے، ایک احترام ہے ان کا۔ اور اسی طرح جب کوئی اللہ کا ولی جتنا بھی ہے اس کی عبادت اس کے لیے ہے، یعنی کہ کسی نے محنت کی اس کا صلہ اسی کو ملے گا، اس نے عبادت کی اللہ رب العالمین کے ہاں مقام اس کو ملا، درجہ اس کو ملا، جنت اس کو ملی، رضا اس کو ملی، تعلق، مرتبہ، مقام، دعا کی قبولیت، یہ ساری اللہ کی طرف سے اس بندے کو ملی۔ لیکن ہم اس کو ڈائریکٹ یہ کہیں کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ حل کرے اور اس کے اختیار میں ہی نہ ہو تو وہ چیز غلط ہو جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی نقطہ نگاہ سے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے آپ اس سے وہ مانگیں گے، اگرچہ اس سے مانگیں گے یہ آپ کی بیوقوفی ہوگی۔ اگر کوئی شخص، آپ کسی شخص سے ایسی چیز طلب کر رہے ہیں جو وہ دینے کا
देने की कुदरत नहीं रखता तो ज़ाहिर है ये बेवकूफ़ी में शुमार होगा। मगर क्या इसको जी ये हु विल डिसाइड कि उसके इख्तियार में है या नहीं है। एग्जैक्टली मिसाल के तौर पर आप एक एटीएम के पास जाके कहते हैं कि एटीएम तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे दे दे। आपको पता है कि ज़ाहिर है वो नहीं दे सकता एटीएम, आपके पास कार्ड भी नहीं है, आपके पास कार्ड भी नहीं है, तो आपका अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं तो वो तो नहीं दे सकता, तो उससे मांगना तो फजूल है। ठीक है, लेकिन जब आपको पता हो कि कोई नहीं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये दे सकता है या नहीं दे सकता और डॉक्टर साहब एक और सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा ये ब्रेक भी के एक बाद, विलायत की एक मकाम है ना। एग्जैक्टली ये भी मैं ब्रेक के बाद एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि एक तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन दे सकता है नहीं दे सकता, और एक और बात ये है क्या अगर किसी ने ऐसे शख्स से कोई मांग भी लिया जो देने की कुदरत नहीं रखता तो क्या आप इसको शिर्क या बिद्दत कहेंगे या सिर्फ और सिर्फ इसको बेवकूफ़ी भी कहा जा सकता है? नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज ख़ास तौर पे हम औलिया अल्लाह के हवाले से, मज़ारात के हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जवाद हैदर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मज़ारात, औलिया अल्लाह, मज़ारात की ज़ियारात, इन सब की बात हो रही है, क्या ये दीन से दूरी का सबब है या ये खुदा की से रग़बत हासिल करने का वसीला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हम औलिया इलाही की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इजाफ़त है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब है। ये असल में इनका जो मकाम है, इनका जो मर्तबा है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ क़ुर्ब की वजह से, उनके साथ तक़र्रुब की वजह से, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत में फ़ना करने की वजह से उनको अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फ़रमाया, जिसकी वजह से हम उनको वली कहते हैं या वली औलिया उसके जमा के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है जब आप इन हस्तियों के मज़ारात के पास जब जाएंगे तो ये एक मुसलमान उनको वली इलाही समझकर अगर जा रहा है तो वली इलाही समझकर अगर वो जाएगा तो उसका जहन जो है, जाने वाले का जहन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब जाएगा, गैरुल्लाह की जानिब नहीं जाएगा। आम तौर पर मज़ारात की जानिब जाने की मसलन बाज़ लोग जो मुखालफत वगैरह करते हैं, एक बुनियादी नुक्ता मैं अभी आपके सामने अर्ज़ कर लूँगा। असल में इस हवाले से जो मुमानियत है या मुमानियत के हवाले से जो बातें की जाती हैं वो इस शाइबे या इस ख़दशे के पेश नज़र है कि कहीं गैरुल्लाह की जानिब इंसान मुतवज्जिह न हो जाए। ठीक है, गैरुल्लाह की इबादत इंसान जो है न करने लग जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन से दूरी अख्तियार न कर ले और तौहीद से जो है दूर जाने का सबब अगर न बने। इसीलिए रिवायात के अंदर भी अगर इस हवाले से अगर आपको मुमानियत पर मुश्तमिल अगर कुछ चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो उनका सबब भी यही है। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने भी एक रिवायत पेश की ना कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुबूर की जानिब जाने से, क़ुबूर की ज़ियारत करने से पहले मना फ़रमाया था, लेकिन बाद में फ़रमाया ना कि जाएँ। ठीक है, और जाने के बारे में फ़रमाया कि ताकि आप इबरत हासिल कर लें, मौत को आप याद कर लें। तो इससे भी एक फ़िक्र जो है वो सामने आ जाती है, एक उसूल सामने आ जाती है इस हदीस मुबारका से। वो ये है कि अगर इंसान इन क़ुबूर की जानिब जाने की वजह से, औलियाउल्लाह के मज़ारात की जानिब जाने की वजह से अगर जाहिलाना और मुशरिकाना रसूमात की जानिब जाने का अगर उसके लिए सबब अगर बन जाए तो ज़ाहिर है ये किसी सूरत में जायज़ नहीं होगा। न सिर्फ औलिया इलाही के मज़ारात बल्कि किसी भी मकाम के ऊपर अगर आप जाते हैं और वहाँ से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की जानिब मुतवज्जे होने के बजाय उससे दूर जाने का अगर सबब बने तो इसकी इजाज़त। लेकिन अगर आप इबरत के लिए आप उसकी हासिल करने जाएँ, अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब मुतवज्जे हो सकते हों तो फिर न सिर्फ ये कि उसकी मुमानियत नहीं है बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान के ज़ेल में आ जाएगा कि वहाँ पर आप जाएँ ताकि आप इबरत हासिल कर लें, ताकि मौत को याद कर लें। और चूँकि इन्होंने अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद के अंदर या उसकी ज़ात के अंदर फ़ना कर दिया था, तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो जाएगा, आपके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हो जाएगी कि जिस तरह उन्होंने इताअत इलाही के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर की थी, मैं भी इनकी पैरवी करते हुए क्या इताअत इलाही की जानिब अपनी ज़िंदगी को जो है वो गामज़न करने की कोशिश करूँगा। तो ये आपकी अपनी सोच के ऊपर है, आपके अपने फ़िक्र के ऊपर है, आपके अपने इरादे के ऊपर है कि आप किस इरादे से, अगर आप वाकई जैसा कि अभी रिवायत पेश की ना कि यहूद व नसारा, वाकई यहूद व नसारा की तरह अगर अमल करने लग जाएँ तो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। जैसे यहूद व नसारा की तरह अगर अमल आप मस्जिद के अंदर बैठ कर भी करते हैं तब भी जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के मुक़र्रब बंदे होने की बुनियाद पर अगर औलिया इलाही के मज़ारात की जानिब अगर चले जाते हैं तो न सिर्फ ये कि इसके अंदर मुमानियत का पहलू नहीं होगा बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के
اس جانے والے ظاہر کے جو ہے مقرب ہونے کا، تقرب کی جانب جو ہے اس کے بڑھنے کا سبب بھی بنے گا، اور یقیناً اچھا عمل بے شک ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے ہم ظاہر بات مفتی صاحب نے جیسے اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ کیسے معلوم کہ کون قدرت پھر رکھتا ہے، ظاہر ہے اب یہ اس کا تعین کیسے ہوگا کہ کون شخص قدرت رکھتا ہے کون نہیں رکھتا؟ ہاں دیکھیے، بہت ساری چیزیں ابھی چھڑ گئی ہیں نا، اب وہ ان سب کو ایک دم ایڈریس کرنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ روایت ہے کہ جی حضور نے حضرت علی سے کہا جا کے ساری اٹھی ہوئی قبریں گرا دو۔ اچھا، حضور مدینے سے باہر تھے، کسی غزوہ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور حضرت علی آئے بھی اور ساری قبروں کو گرا کے واپس آ کے رپورٹ بھی انہوں نے دے دی، ہاں سب گرا دی۔ اتنا آسان ہے ساری قبروں کو گرا دینا؟ کوئی بلڈوزر لے کر گئے تھے معاذ اللہ، اور سارے قبائل جو تھے انہوں نے ایگری کیا کہ ان کے آباء و اجداد کی ساری قبریں لیول کر دی جائیں، اور فوراً آ کے انہوں نے رپورٹ بھی کر دی۔ تو اس قسم کی روایتوں کو بھی ذرا ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ مزاروں پہ مسجد بنانا، تو ایک یہ ہے کہ مزاروں کو مسجد بنانا، یعنی مزار کو سجدہ کرنا یا قبر کو سجدہ کرنا، یہ تو آف کورس شرک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر مزار کے ساتھ مسجد بنا دی جائے، ٹھیک یعنی ہے، منسلک الگ منسلک بنا دی جائے، یا جیسے کہ قرآن کریم میں اصحاب کہف کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ سجیسٹ کیا گیا کہ ہم ان کی قبروں پہ مسجد بنا دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اسے مسجد بنا لیتے ہیں، اور خدا نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا، ایک آئیڈیا تھا۔ تو اس کا مطلب قبر پہ مسجد بھی بن سکتی ہے نا۔ اور اسی طریقے سے یہ طے کرنا کہ ان کا کیا مقام ہے، وہ تو ان کا اور خدا کا مقام ہے نا۔ لیکن ولایت کا معنی یہی ہے جو مفتی صاحب نے کہا نا، صحیح معنی اس کا لغوی معنی یہی ہے کہ قربت، دو چیزوں کے درمیان اتنی قربت کہ اس کے درمیان کوئی حد فاصل نہ ہو۔ اگر مومن اللہ کا ولی ہے تو اللہ بھی مومن کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور الا انہ اولیاء للہ، تو مومن اللہ کا ولی، اللہ مومن کا ولی ہے، یعنی ان کی قربت ان سے اور ان کی قربت ان سے برابر ہی ہوگی، ظاہر ہے۔ تو اس قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس قربت کی وجہ سے چونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اس لیے ان سے توسل اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو قربت ہے، اس قربت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک دوسری بحث اور نکل آئے گی اب کہ جی وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ یہاں پر ہیں تو آپ ان سے کہیں، اگر یہاں نہیں ہیں تو پھر ایک اور بحث نکال آتی ہے، کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ موجود ہوں اور نہ ہوں؟ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، یا حضور کو آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، یا آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، کہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ بہت تہہ دار بحث ہے یہ، اتنی سمپل نہیں ہے کہ ہم بہت چھوٹے سے پروگرام میں ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ ایڈریس کر لیں۔ ایسا ہی ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج خاص طور پہ ہم اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہیں، اور مومنین بھی ولی ہیں۔ مگر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی کے معنی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں جب ولی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پر دوسرے معنی ہیں، اور رسول کے معنی میں جب رسول کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو دوسرے معنی ہیں، اور مومنین کے لیے دوسرے۔ مگر جب ہم ولی کے معنی قربت کے کرتے ہیں، اور لغوی معنی اس کے حقیقی یہی ہیں، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قربت ہے رسول اللہ سے، تو اس قربت کی بنا پر وہ ہمارے سرپرست بنتے ہیں، اور اس قربت کی بنا پر ہم ان کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہی قربت مومنین کے لیے استعمال کی گئی ہے اور انہیں ولی کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے انہیں بھی اپنا توسل، ان سے بھی توسل کرنا، اور ان کو بھی اپنا وسیلہ بنانا ایک جائز امر دکھائی دیتا ہے۔ مگر مفتی صاحب، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اولیاء اللہ کو اپنا وسیلہ بنائے تو اس کے اوپر بدعت یا شرک جیسے ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پہ اور قرآن کی آیتوں سے بھی اگر استدلال کیا جائے تو یہ بات بالکل مدلل نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں نا افراط و تفرید بہت زیادہ ہے۔ میں عام طور پر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اگر بندہ بیمار ہو جائے تو سارے حکیم ڈاکٹر بن جائیں گے، اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے شرعی تو سارے اس کو مفتی ملیں گے، یعنی مشورے ہر طرف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو اس میں ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بدعت یا شرک یا اس طرح کے جو فتویٰ لگانے ہیں نا، اس میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات بہت واضح ہیں، سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے یا سمجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے یا ایک کسی کلاس میں یا لیکچر وہ دے رہا ہے تو اس کے سارے اسٹوڈنٹ ایک جیسا لیول نہیں رکھتے سمجھنے کا، اس وجہ سے اختلاف بھی آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی واضح ہیں اس میں۔ اور میں نے ایک چیز جو اصول دیا تھا اس میں آپ نے پھر آگے سوال کیا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی عبادات سے پتہ چلے گا، اس کے دین سے پتہ چلے گا، اس کے عمل سے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا رکھتا ہے، اس کا توکل کیسا ہے، جیسا کہ اللہ نے ذکر کیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسی طرح دیگر کئی مقامات پر توکل کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو یہ بتا دیتا ہے کہ دنیا کی ظاہری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے، کیونکہ دنیا کے ساتھ اگر اس کا تعلق نہیں تو ظاہر ہے اللہ کے ساتھ ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، صحابہ کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں اس طرح کی کہ وہ دنیا سے بے رغبت تھے، بالکل ان کو کوئی وہ نہیں تھا۔ ہم اپنی بات کریں تو ہمیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا سمیٹ لوں، مجھے سب کچھ مل جائے، کسی کو کر۔ تو یہ یقیناً مشکل مرحلہ بھی ہے لیکن آسان بھی ہے، جس کو سمجھ آ جائے۔ اور اسی طرح بدعت یا اس کے حوالے سے میں تو کم از کم اس لیے احتیاط کرتا ہوں کہ انسان کے دل کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، کہ وہ کس نیت کے ساتھ اپنے اس تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہاں پر ایک اور بھی ہے جو میں اپنے طور پر احتیاط کا تقاضا شامل رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، اس نے کوئی تعلق اس طرح کا بنا لیا ہو، اگر وہ غلط بھی ہے یا وہ شرک کے زمرے میں بھی آتا ہے، کیونکہ شرک ایسی چیز اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ باقی گناہوں کو جیسے چاہے معاف ہے، شرک نہیں، کیونکہ شرک ہے ہی ایسی چیز کہ اللہ رب ہے، رب کے ساتھ ہم کسی کو کہہ دیں نہیں تو بھی ہے، تو یہ اتنی خطرناک چیز ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو۔ میں اس پہلو کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پھر اس میں ذرا احتیاط برتتے ہوئے یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہمیں سمجھانا ضرور چاہیے۔ تعلیمات جو قرآن کی ہیں، جو سنت کی ہیں، وہ ضرور بتانی چاہیے، باقی منوانے کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا اختلاف اس وقت ہی بڑھتا ہے جب ہم منوانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ باقی مثالیں اس کے حوالے سے بہت ساری کتاب و سنت میں ملتی ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ قبرستان ہے اس میں ہمیں پھر تخصیص نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کمیونٹی جس کا بھی حصہ ہیں، بلکہ ہمارا تو یہاں پاکستان میں یہ قانون بھی ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی کٹ رہی ہے، اس میں پارک ہے، مسجد ہے، تو قبرستان کی جگہ بھی ہونی چاہیے، اگرچہ کہ کراچی میں اب جگہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اب اس کا زندوں سے تعلق ختم ہو گیا، اب وہ کیفیت جو زندہ کی تھی اب مردہ کی وہ نہیں، اور ہم میت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ولی کا ایک تعلق باپ کا بھی ہے، جس طرح کے خواتین بچیوں کے لیے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، وہ سرپرست ہے، کمانے والا ہے، اس کو بھی ولی کہا گیا۔ تو ولی کے معنی یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن جب خاص اللہ کے ساتھ ہم تعلق کر لیں گے نا تو پھر اس کا مطلب آ جائے گا خالق، مالک، رازق، دینے والا، دوست بھی معنی کر سکتے ہیں۔ اپنے تعلق کو جو اللہ کے ساتھ مضبوط کر لے اس کو یہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک اور آپ نے اپنی گفتگو میں غیر اللہ کا تذکرہ کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر اللہ صرف و صرف اللہ کے بمقابل جو دیگر خدا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو غیر اللہ کہنا درست ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی وسیلہ بنائے تو لوگ ان کو بھی غیر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ غیر اللہ ہیں، لیکن یہاں پر پھر آپ نے وسیلے کے ساتھ جو ہے اس کو ملا کر جو سوال کیا ہے، یہاں پر پھر بات تھوڑی سی تفصیل طلب وہ ہے۔ دیکھیں، وسیلے کا جہاں تک وہ تعلق ہے، غیر اللہ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ایک تو ہے اللہ کے سوا کسی اور کو بلانے والے لوگ ہیں، اور ایک رسول ہیں اور ان کے ساتھ دیگر جو ان کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کیا ان کو بھی غیر اللہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر اللہ رب العزت کے سوا تو ہے نا، لیکن اللہ رب العزت تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار پا سکتے ہیں۔ لیکن غیر اللہ کے حوالے سے جہاں تک قرآن کریم کے اندر آیات کریمہ میں کہا گیا، یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت وہ کرتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، جن کو وہ پکارتے تھے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اولیاء الہی کے حوالے سے جیسے کہ آیت کریمہ بھی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ دیکھیں ہر وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہو، اللہ رب العزت کو محبوب ہو، چونکہ اسی تک پہنچنے کے لیے آپ نے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ نماز اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ اللہ وہ اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ دعا اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہے یا نہیں؟ وہ اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح عبادات وغیرہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے یا نہیں؟ اب سوال یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے محبوب ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہے یا نہیں ہے؟
یہ اولیاء الہی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزاری، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو جس طرح نماز، روزہ، عبادات جو ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، اسی طرح یہ ذوات مقدسہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر گزاری، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور وہ بھی وسیلہ قرار پا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا جس چیز سے منع کیا جانا چاہیے وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ رب العزت کی جانب توجہ کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کی جانب کو لے جانے کا باعث بن جائیں۔ اولیاء الہی جو ہے ان چیزوں میں شمار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کا مقام جو ہے ایسا نہیں کہ جو آپ کو جو ہے غیر اللہ کی جانب جو ہے وہ متوجہ کرا دے، بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی نیک آدمی اگر ہمارے سامنے ہم کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر تو خدا یاد آتا ہے۔ تو جب ان کا مقام انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے، تو آپ ان کے مزار کے اوپر اگر چلے جاتے ہیں، ان کے مرقد روزے کے اوپر اگر چلے جاتے ہیں، تو کون سا ایسا بندہ ہوگا کہ جو غیر اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے؟ ٹھیک ہے، ان کو جو یہ مقام ملا ہے، ان کو جو یہ مرتبہ ملا ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے یہاں روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ جب آپ ان کے قبور کی یا ان کے مزار کی زیارت کے لیے جب آپ چلے جائیں نا، تو سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی تکبیر بلند کریں، پھر اس کے بعد ان کو سلام کریں۔ تو یہ تسبیح جس کو آپ کہتے ہیں، تسبیح حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اللہ رب العزت کی تقدیس کا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا اور اس کی تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، پھر اس کے بعد آپ ان کی خدمت میں سلام پیش کر لیں۔ تو اس سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے در کے اوپر آنے کے بعد، جن کے مزارات کی جانب انسان جب آ جائیں تو انسان اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو۔ اگر یہاں پر پھر بھی خدا نخواستہ بعض افراد اگر ایسے ہوں کہ جو غلط اعمال انجام دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسے غیر جنس کے حوالے سے تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے کام اگر انجام دینا شروع کر دیں تو یہ عمل غلط ہے۔ اس عمل کی مخالفت حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اس عمل کی حوصلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ اولیاء الہی کی جانب، مومنین کے جانے کی جو ہے ممانعت کے حوالے سے جو ہے وہ بیان دینا۔ بات واضح ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب جی۔ ہر چیز کے اندر جو ہے نا انٹینشن کو بہت امپورٹنس حاصل ہے، یعنی اس کی نیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی مقامات پہ قرآن کریم میں آپ کو اس طرح کی آیت ملے گی، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اس کو الہ سمجھ کے نہ پکارو، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور تو الہ نہ بنایا جائے، الہ نہ بنائے، الہ یعنی معبود، ٹھیک ہے۔ الہ اگر کوئی سمجھتا ہے کسی کو بھی، اولیاء اللہ کو یا اہل بیت کو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الہ سمجھ کے اگر پکارے گا تو شرک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو وہ صاحب قبر کو اگر سجدہ کر رہا ہے تو یہ شرک ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے تو پھر تو شرک نہیں ہے، سجدہ شکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو حضور عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے، عمرۃ القضاء، تو خانہ کعبہ کا طواف کیا آپ نے، نماز پڑھی، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے نہیں تھے؟ بت تو فتح مکہ کے بعد بالکل ہٹائے گئے نا، اسی کعبے کا طواف کیا آپ نے، اسی کعبے پہ نماز پڑھی آپ نے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہم کس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں۔ بے شک یعنی ظاہری طور پہ اگر کوئی چیز رکھی بھی گئی ہے تو اصل نیت ہے جو نیت ہے، تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس کی نیت میں کیا ہے، اس کا اور اس کے اللہ کا تعلق ہے یہ، ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ بھی تصور پایا جاتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے سامنے کوئی شخص موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ غیر موجود ہے، اس سے ہم وسیلہ کیسے، وہ فار ایگزامپل انتقال کر چکا ہے تو اس سے کیسے وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے، وہ کیسے ہمارے سامنے؟ بھائی آپ دیکھ لینا، صحابہ کرام کا عمل دیکھ رہے ہیں کہ حضور جب اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد بھی ایک نہیں متعدد واقعات ہیں، یعنی میرے پاس تو پوری پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے، ابھی کیونکہ تفصیلی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے حوالوں کے ساتھ، کہ کہاں کہاں لوگوں نے حضور کی قبر اقدس پہ آ کے دعا کی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے آ کے دعا کی، حضرت ابو ایوب انصاری نے قبر کے اوپر اپنا سر رکھا ہوا تھا، تو مروان ابن حکم نے آ کے پیچھے سے ایسے اٹھایا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کیا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ میں کسی پتھر پہ نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی اس زمانے میں بھی کچھ ایسے ایشوز آ گئے تھے یقیناً، اور اسی طرح سے قحط سالی ہو گئی تو حضور کی قبر پہ آ کے دعا مانگی گئی خاص طور پر۔ اچھا، حضور کے زمانے میں دعا مانگی جاتی تھی حضور کے توسل سے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس ابن عبد المطلب کو لا کے دعا کرائی گئی۔ تو اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کے سپورٹ میں،
اور یقیناً فور اور اگینسٹ دونوں آرگومنٹ ہے، اس لیے اتنی آسانی سے ریزالو ہونے والا نہیں ہے. ظاہر ہے مسلمانوں میں مختلف گروہ بندی ہو گئی ہے، فرقے وجود میں آ گئے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کا پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کا فیض ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. پھر خود ہی وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا کہ میرا کوئی نظریہ تبدیل ہو گیا ہے، یہی ہمارا فیض، نظریہ ہے. تعلیم، ایجوکیشن. جی تو انہوں نے ایک اوور آل ایک جملہ کہا کہ اولیاء اللہ کا فیض ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. بے شک. اور اس میں مزارات، ولی اللہ، اولیاء اللہ کے حوالے سے تصورات، اس جیسے موضوعات، اور پھر استغاثے کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے، اور اس جیسے جو دیگر موضوعات ہیں جو اس پورے موضوع کے پھیلاؤ میں آتے ہیں، اگر اس کے اوپر گفتگو کرنا ہم چاہیں تو ظاہر ہے ہم صرف ایک پروگرام میں نہیں سمیٹ سکتے، اس کے لیے کافی پروگرامز درکار ہوں گے. ناظرین اسی لیے بس ہماری کوشش یہ ہے کہ سرسری طور پر ہی صحیح مگر ہر ہفتے ایک نہ ایک ٹاپک کو لازمی چھیڑیں تاکہ ہماری فکریں کھل سکیں. محض ظاہری اور فقہی موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے بجائے ایک گہری اور ڈیپ ڈسکشنز کو بھی ہم معاشرے میں رائج کریں جس کے ذریعے فکریں کھل سکیں. ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میزبان ولی کو دیجیے اجازت.